नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रियासती दहशत गर्दी को अब एक पॉलिसी के तौर पर अपना लिया है। इस हवाले से हमारे DGISPR ने कल अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए बहुत से अहम इंकशाफात किए हैं, जिन पर आज के प्रोग्राम में हम सलीम बुखारी साहब से तज्जिया लेंगे। साथ ही साथ भारतीय मीडिया और भारतीय फौज के एक के बाद एक झूठ बेनकाब होते चले जा रहे हैं, उन पर भी आज बात होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इमरान खान ने पार्टी की असीर क़यादत की मुज़ाकरात की अपील को मुस्तरद करते हुए 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। मगर तहरीक इंसाफ के लिए ज्यादा बेहतर रास्ता क्या है, मुज़ाकरात या एहतजाज? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे इसराइल अपनी जारियत मुसलसल जारी रखे हुए है। एक तरफ तो हमास को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ गजा में इसराइल के वहशियाना हमले हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और अब आलमी बरादरी की जानिब से भी जंगबंदी के हसूल के लिए दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए हम बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। बुखारी साहब कैसे हैं? सायरा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, अपने प्रोग्राम से मुतअद्दिद बार ये बात हाईलाइट कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है। DGISPR ने काफ़ी तफसील के साथ आज पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है और भारत दहशतगर्दी के किन किन तरीक़ों से पाकिस्तान को में हालात को सबोटेज करने की कोशिश करता है, उसकी तरफ इशारे किए। हमने भी अपने प्रोग्रामों में बेबहा मरतबा इस पर बात की है, लेकिन कुछ नए पहलू हैं जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। हम एक एक करके उसकी बात करते हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि भारत इस वक्त पाकिस्तान में होने वाली हर किस्म की दहशतगर्दी, चाहे वो KPK में है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो दीगर इलाकों में है, उसके पीछे हिंदुस्तान, उसकी प्रॉक्सीज, जिनको वो असला फराहम कर रहा है, जिनको वो ट्रेनिंग देता है, जिनको वो फंडिंग कर रहा है, और इसके बेपनाह सबूत DGISPR जो है मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे चुके हैं जी। इन्हीं पर बेस्ड हमने 5 जो इंटरनेशनल कैपिटल्स हैं, यानी जो वर्ल्ड पावर्स हैं, उनको डॉसियर्स भी इरसाल किए थे। हमने एक डॉसियर यूनाइटेड नेशंस को भी भेजा था और उसमें हमने ये साबित किया था दलील से, सबूत से, वीडियोज से, ऑडियोज से जी कि ये हैं वो सबूत जिसकी बिना पर हम वैलिडली ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे वाहद सपोर्ट है। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से जिस किस्म का प्रोपोगंडा किया जाता है वो अंडू हो रहा है। इंटरनेशनली हजीमत उठानी पड़ रही है हिंदुस्तान के जो यानी सफारतकार हैं, जो हिंदुस्तान के डेलीगेशन लेके बाहर गए थे। हम कई दफ़ा उसका भी तज़किरा कर चुके हैं। 2-3 बातें मेरे ख्याल से, इससे पहले कि हम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तफसीली जायज़ा लें, 2 बातें कहना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि वो जो राइजिंग इंडिया की बात थी, वो जो इस खित्ते में चौधरी बनने की बात थी, वो इस जंग ने और ये एक्सपोजर जो है इसका स्टेट टेररिज्म का, उसने 2 टके का कर दिया हिंदुस्तान को। मोदी का ये दौर जो है ये एक ब्लैक स्पॉट रहेगा हिंदुस्तान की तारीख के ऊपर, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। ऐसे ऐसे इकदाम मोदी ने किए हैं जिसकी ना इंटरनेशनल कानून इजाज़त देता है, ना इखलाक इजाज़त देता है। मिसाल के तौर पर कश्मीरियों का स्टेटस ख़त्म करने की वो कोशिश, जिसके तहत बिल्कुल इसराइल को फॉलो करते हुए वहाँ पर सेटलमेंट्स बनाई गई और ला के बाहर से हिंदुओं और हिंदू पंडितों को बसाया गया। वो भी वहाँ की जो मेजॉरिटी है, मुस्लिम मेजॉरिटी, उसको ख़त्म करने की एक कोशिश है, उसी तरह से जिस तरीके से नेतन्याहू और उसके पहले प्रेडिसेसर्स ने वहाँ पर की हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट्स बना के, घर बना के, बाहर से ला के यहूदियों को बसाया। यही मोदी कर रहा है। मोदी ने दूसरी हरकत वही की जो इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ की थी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, चढ़ दौड़े। वो तो ऊपर बैठा हुआ जो फैसले करता है, उसने जो गरूर और तकब्बुर मिट्टी में मिलाया है, वो उसकी भी मिसाल जो है वो भारत की तारीख में दोबारा नहीं मिलेगी। अब एक और तकलीफ़ नई लाहक हुई है हिंदुस्तान को, वो है चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो आपस का ताउन है जी, उसको भी एक बहुत बड़ा ख़तरा करार दिया गया है भारत के लिए। तो मैंने कहा ये इससे पहले कि हम DGISPR ये कह रहे हैं 2-3 बातें। एक, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बहुत बात होती है आपको पता है। कभी तो ये कहा गया कि वो गैर महफूज हाथों में है, कभी कहा गया जी बस वो आ गए हैं जी, वो कमांडोज जी, वो तालिबान के, और बस वो तो उनके कब्जे में आने वाले हैं पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। हमने और ये भी कहा जा रहा था कि शायद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर, न्यूक्लियर तंजीमात पर हमला हुआ है। मुतअद्दिद बार ये साबित किया है। हम NPT के सिग्नेटरी हैं जी। हमने हमेशा IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको इजाज़त दी है। हमारी कोई चीज़ जो है वो IAEA के यानी मैंडेट से बाहर नहीं है।
ایک تو یہ کہ وی آر اے رسپانسبل اسٹیٹ، اور ایک بات میں اور آپ کو حیران کن بتاؤں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جو پاکستان کے نیوکلیر آرسنلز ہیں، جو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے پلانٹس ہیں، وہ بہت زیادہ محفوظ، یعنی اس کے جو تحفظات جو ہونے چاہیے اس سے بھی ہم اگلی سٹیج کے اوپر ہیں. حتیٰ کہ امریکہ جو ہمارے نیوکلیر پروگرام کا سخت مخالف رہا ہے، اس نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہر طرح سے IAEA کے تحفظات کے متحد کام کر رہا ہے. یہ ہو گیا جی. اس کو سبوٹیج کرنے کی بھی کوشش پہلے امریکہ نے کی، بہت پیٹ بھر کے کی. اس کے بعد ہندوستان اور اسرائیل کی لابی نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے ایک دفعہ باقاعدہ پلان بنایا تھا. حملہ کرنے کا جوائنٹ پلان تھا اسرائیل، انڈیا اور امریکہ کا. بلکہ وارننگ سگنلز یہاں جو ہیں وہ چلے گئے تھے، انسٹالیشن بھی ہم نے کر لی تھی کہ آؤ کم گیٹ اس، دیکھیں آ کے مزہ. تو وہ بعد میں انہوں نے پلان اپنا بدل دیا. کیا یہ خطرہ اب بھی موجود ہے؟ یہ خطرہ اگر وہ کر سکتے ہوں گے تو وہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو جواباں غزل یہاں سے پیش کیا جائے گا انہیں، اس کا انہیں اندازہ تھا، اسی لیے انہوں نے پہلی بار جو پلان بنایا تھا اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جو شمالی وزیرستان میں جو سانحہ پیش آیا تھا، جس میں ہمارے کافی فوجی جوان جو ہیں وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، اس کے حوالے سے DGISPR نے کہا کہ اس کی ذمہ داری قبول کی ہے TTP نے، تحریک طالبان پاکستان نے، اور وہ پراکسی ہے ہندوستان کی جو سب سے زیادہ آپریٹ کر رہی ہے پاکستان میں، بٹ ادروائز بھی اس کے بندے جو ہیں. ابھی جو ایک پازیٹیو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان نے بالآخر پاکستان کا موقف تسلیم کرتے ہوئے، جو چائنا میں میٹنگ ہوئی تھی 3 فارن منسٹرز کی، ہمارے تو وہاں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے موجود، اس کا جو فالو اپ ہوا ہے کابل گورنمنٹ کی طرف سے وہ بہت اطمینان بخش ہے. بالکل پوائنٹ بلینک انہوں نے کہہ دیا TTP کو کہ یو کین ناٹ یوز آر سوائل، یو کین ناٹ یوز آر فیسلٹیز ٹو اٹیک پاکستان. دوسری ایک بات جو DGISPR نے کہی وہ یہ کہ جو جہاد ہے اور جو قتال کا حکم ہے یہ ریاست کرتی ہے، ریاست کی ذمہ داری اور امیر کرتا ہے. یہ کسی ادارے، کسی تنظیم یا کسی فرد کے بس کی بات نہیں ہے. لہٰذا وہ جو آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے نا کہ جی ہم جہاد کر رہے ہیں، وہ ایک بے معنی آرگومنٹ ہے، اس کو کسی نے دنیا میں بائی نہیں کیا ہے. دہشت گردی کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہ بھی ریسنٹ جو ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا اس کے تحت بھی، اور ایون ادروائز ایٹ آل دا انٹرنیشنل فورم، بی دیٹ سیکورٹی کونسل، بی دیٹ جنرل اسمبلی، بی دیٹ شنگھائی تنظیم، اور بی دیٹ دس علاقائی جو تنظیم ہے، سب جگہ ہمارے موقف کو پذیرائی ملی ہے. اور ہندوستان کی یہ کوشش کہ پاکستان کو ملائن کیا جائے پہلگام کے واقعے سے کہیں کامیاب نہیں ہوئی ہے. اس لیے کہ دنیا اب اویئر ہے، اتنے مینز اور کمیونیکیشن کے ٹولز ہیں کہ آپ جھوٹ کو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں. آج تک ہم چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلگام میں اگر ہمارا کوئی رول تھا تو لائیے ثبوت دیں، انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لیں، انٹرنیشنل کمیشن بنا لیں. ہندوستان ہر ایک سے بھاگتا رہا ہے، تو دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہندوستان کے پلے کوئی ثبوت ہوتا تو پھر اب تک وہ ہائی لائٹ ہو گیا ہوتا. بخاری صاحب، DGISPR نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ اجیت دوبل ہے. اس گھٹیا انسان کا کوئی 10 سال پرانا کلپ ہے جی. یہ اس وقت سے جب یہ نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر تھے تب سے یہ پاکستان کو ایسے ہے جیسے نگل جائیں گے، ہڑپ کر جائیں گے یہ، اور کھلم کھلا وہ کہہ رہے ہیں. اس وقت تو مودی نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اندر گھس کے ماریں گے، اور اس کا تو باقاعدہ کنسسٹنٹ سٹانس ہے کہ we will penetrate into Pakistan and teach them a lesson so and so. لہٰذا اس نے ایک سیل بنایا ہوا ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈسٹروائے سی پیک. ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. $1 بلین اینول اس کی گرانٹ ملتی ہے سینٹرل گورنمنٹ سے. اسی کا وہ بندہ ہم نے پکڑا تھا رنگے ہاتھوں جس کا نام کلبوسن ہے، وہ آج تک یہاں ہے، جس نے ایسے ایسے کنفیشنز کیے ہوئے ہیں کہ یہ کیس ہم لے کے گئے ہوئے انٹرنیشنل کورٹ میں. وہ وہاں سے UNSC میں بھی جی میں عرض کروں آپ سے کہ وہ اتنا بڑا ایکسپوجر تھا ہندوستان کا، اور جس نوعیت کے اس نے کنفیشنز کیے ہیں جو پورے انٹرنیشنل پریس میں جا چکے ہیں، ہم اس کے اوپر ڈوسیئرز بھی بھیج چکے ہیں. تو یہ اجیت دوبل تو ادھار کھا کے بیٹھے ہوئے نا پاکستان کے خلاف، لیکن یہ اپنی اس حرکت میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ 1500 کے قریب جو دہشت گرد ہیں یہ ہم سے نہ بلوچستان چھین سکتے ہیں، نہ یہ ہم سے کشمیر چھین سکتے ہیں، ان کی 10 نسلیں بھی نہیں چھین سکتی ہیں. میں آپ کو ایک
بہت ویلڈ کوٹ بتاؤں میں 2007 میں غالباً میں نیو یارک گیا تھا. یہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے اینولی 9/11 کے حوالے سے دہشت گردی کے خلاف, تو اس میں نٹور سنگھ اس وقت وہاں پر فارن سیکرٹری تھے ہندوستان کے. تو ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی, تو انہوں نے دوران گفتگو جو مجھ سے بات کی اس کو میں کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں. اس نے کہا تھا کہ جب تک ایک بھی محب وطن بلوچ اور ایک بھی پاکستان فوج کا سپاہی بلوچستان میں ہے, بلوچستان کو پاکستان سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں بہت ساری ایسی کوششیں ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. بلیک واٹر کو ہم نے پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت آپریٹ کرنے دیا, کس مصلحت کے تحت ایف آئی اے نے فنڈنگ کی اور سی آئی اے نے جند اللہ بنانے کی. تو یہ کوششیں سب کچھ ہوتی رہی, لیکن اب میرے خیال سے بلوچ عوام بھی سمجھ گئی ہے کہ بھارت نہیں چاہتا کہ وہاں پر امن ہو, بھارت نہیں چاہتا وہاں پر ترقی ہو, کیونکہ جو بگٹی ہیں سرفراز بگٹی جو چیف منسٹر ہیں, ان کی آپ پریس کانفرنسز, ان کی پریس بریفنگز دیکھیں تو ایز اے جینون بلوچ لیڈر جو وہ کہتے ہیں, اٹ میکس لاٹ آف سینس, not for us only, for the rest of the world also. جی وقار صاحب, اس دہشت گردی کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم مذاکرات کے لیے بھی پیشکش کر چکے ہیں, انٹرنیشنلی بھی اس مسئلے کا جو ہے وہ ہائی لائٹ کر چکے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ یہاں پر اسپانسر کر رہا ہے دہشت گردی کو, لیکن بھارت کی طرف سے کوئی بھی سنجیدہ اس پر رویہ جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جا رہا. تو حل کیا ہے؟ دیکھیے, جس کے بارے میں آپ نے ابھی کہا کہ جس کی پالیسی اسٹیٹ ٹیررزم ہو, جس کی پالیسی دوسرے ملکوں کو بلیڈ کرانے کے لیے وہاں پراکسیز رکھنے کی ہو, جو دہشت گردی کو سپانسر کر رہا ہو, جو دہشت گردی کے لیے اسلحہ فراہم کر رہا ہو, اس کو یہ بات زبانی سمجھ نہیں آئے گی. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کرش آل دوز پراکسیز, ایلیمینیٹ آل دوز ایلیمنٹس جو پاکستان کے اندر اس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں, چاہے وہ پاکستانی ہیں, چاہے وہ افغانز ہیں, چاہے وہ کچھ ہیں. بہت ساری ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے کہ کہاں کہاں سے پینیٹریشن ہوتی ہے, کہاں کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے. تو ایک تو اس اعتبار سے میرے خیال سے پاکستان کا کیس اب پوری دنیا کو پتہ ہے, اور ہندوستان اس حوالے سے بھی ایکسپوز ہو گیا ہوا ہے. لیکن ہندوستان کی اس دور میں ذلت کا بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ پچھلے 2-3 ہفتے سے ایک بیان چلا رہا تھا بھارتی میڈیا کہ جی وہ جو ڈیسالٹ کمپنی ہے جو رافیل بناتی ہے, ان کے سی ای او نے یہ کہا ہے کہ جی ایک طیارہ گرا تھا اور وہ بھی تکنیکی وجوہات سے, تکنیکی خرابی کی وجہ سے گرا تھا. وہ ڈیسالٹ کمپنی نے ڈسون کر دیا اس اسٹیٹمنٹ کو کہ کوئی ایسی بات ان کے چیف ایگزیکٹو نے نہیں کہی ہے. اب مجھے بتائیں کیا پلے رہ گیا ان کے. خیر, ہم نے دیکھا جو بھارتی میڈیا ہے وہ جھوٹ بولنے کے ایسے ایسے ریکارڈ انہوں نے جنگ کے دوران قائم کیے تھے. کبھی وہ لاہور میں سمندر لے آتے ہیں اور جابیری جہاز ان کا لنگر انداز ہو جاتا ہے یہاں کہیں, کبھی کچھ, کسی نے کہا کراچی برباد ہو گیا, کسی نے کہا حکومت گر گئی ہے. تو میڈیا کے پلے تو عزت نام کی کوئی چیز ویسے بھی نہیں ہے. اور میڈیا کے ساتھ ساتھ فوج میں بھی ایک بڑا تضاد دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ڈپٹی آرمی چیف یہ کہہ رہے تھے کہ چائنا جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو تھا اس ساری جنگ میں اور پاکستان کی ہیلپ کر رہا تھا. اب ان کے جو ہیں چیف آف ڈیفنس سٹاف, انہوں نے اس بات کو رول آؤٹ کر دیا ہے. دیکھیں, یہ تصاد اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی کوئی پوزیشن سٹرونگ نہیں ہوتی, اور جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. آپ جب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ لمبے چوڑے دعوے جو ہیں یا لمبی چوڑی ڈھینگیں مارتے ہیں. تو یہ ڈھینگیں ماری جا رہی ہیں بھارت کی پولیٹیکل قیادت کی طرف سے بھی, جو مودی اینڈ کمپنی ہے, ملٹری قیادت کی طرف سے بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا ہمارا. بالکل. ابھی ہم کل بٹھا کے ہٹے ہیں کہ 100 بندوں کو آپ نے جو انعامات بخشے ہیں, جو اعزازات دیے ہیں آپ نے, یہ کس خوشی میں, اس میں سے 4 پائلٹ تو رافیل کے ہیں. اور مجھے بتائیں اب اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہوگا؟ آپ نے کسی کو پوسٹ ہیومنس اگر ایوارڈ دیا, کس لیے, کہاں گیا جہاز اس کا؟ تو میں کہہ رہا یہ چاہ رہا ہوں کہ درجہ بدرجہ اتنی تذلیل ہو رہی ہے بھارت کی, اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے مودی کو جائے گا, اور مودی کا یہ عہد بھی ہندوستانی جو ہیں وہ ضرور یاد رکھیں گے. دوسری ایک تکلیف اور لاحق ہے, جیسا میں نے پہلے کہا کہ بنگلہ دیش, پاکستان اور چین کا اتحاد جو بن رہا ہے, یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بنگلہ دیش کس نے بنایا تھا؟ بھارت نے. مودی نے اس کا کریڈٹ ڈھاکہ میں ایک انعام وصول کرتے ہوئے کیا تھا حسینہ واجد کے سامنے کھڑے ہو کے کہ ہم نے بنائی تھی مکتی بانی, ہم نے اپنے فوجی بھیجے تھے دگاب, اور ہم نے آزادی دلائی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, لیکن آج وہی بنگلہ دیش جس طرح کے تبرے کرتا ہے ہندوستان کی اس پالیسی پر, ہندوستان کے اس عمل پر, وہ سب کے سامنے ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش جس برق رفتاری سے قریب آ رہے ہیں,
آپ نے دیکھا ٹیمیں جا رہی ہیں، ٹیمیں آ رہی ہیں، کوآپریشن شروع ہے، ایک ہر شعبے کے اندر قربت ہے، ملٹری کی ٹریننگز اکٹھی ہو رہی ہیں، اینڈ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ان کا ڈرنا ہی سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس کو یہ قرار دینا کہ یہ محاذ ان کے خلاف بن رہا ہے، یہ ان کی ویکنیس کی نشانی ہے. جی بخاری صاحب، بار بار جو چین اور پاکستان الائنس کی بات کی جا رہی ہے بھارت کی طرف سے، کیا وہ ویسٹ کو ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پھر سے چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کا پارٹ بنا لیا جائے؟ دیکھیے، ہندوستان نے اس حوالے سے پوری دنیا کو ایک طویل عرصے تک بیوقوف بنایا ہے. جی، یہ چین کا خطرہ دکھا کے اس نے امریکہ سے بھی ہتھیار لیے، اس نے پورے یورپ سے بھی ہتھیار لیے، اور روس کے ساتھ اس وقت اس نے ڈیفنس پیکٹ کر لیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو مرضی وہ جواز پیش کریں، جتنا مرضی وہ اس سے ڈر لیں یا جو مرضی وہ کر لیں، چائنا کے ساتھ پاکستان کی دوستی جو ہے نہ وہ انڈرمائن ہو سکتی ہے، نہ اس کو کسی صورت آپ کسی ایسے کانفلکٹ سے دوچار کر سکتے ہیں جس کی بے پناہ پلاننگ ہندوستان کرتا ہوگا، لیکن کامیابی ان کو نہیں ملی ہے. اب آ جائیے، ایک اور ملک ہے، اس کا نام ہے ترکی. جی، ترکی جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو کچھ جتنی برق رفتاری سے ہو رہا ہے، ہندوستان سمیت بہت سو کو اس کی تکلیف ہے. اس وقت ایٹ دس ٹائم وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، 3 امپورٹنٹ منسٹر یعنی لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں. فارن منسٹر آف ٹرکی از ان پاکستان، ڈیفینس منسٹر آف ٹرکی از ان پاکستان، اینڈ ایئر فورس چیف از ان پاکستان. جی، The focus of their meeting is defense collaboration with each other، ڈیفینس پروڈکشن کے حوالے سے خاص طور سے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ٹرکی بہت اعلیٰ بناتا ہے، اور ہیلی کاپٹرز ان میں سے ایک ڈرونز چیز بھی ہے، استعمال کیے اور ان میں سے ڈرون ہم ہم نے نے ان کے استعمال بھی کیے ہیں. تو جوائنٹ پروڈکشن میں اگر ہم جائیں گے تو آپ دیکھیے ہمارا ڈیفینس کہاں پہنچے گا. جی. اس کی بہت تکلیف ہے ان کو. اور ابھی ایک اور جو چلتے چلتے بتاتے جائیں وہ یہ کہ جو پائلٹس کا ایکسچینج پروگرام ہے اس کے اوپر بھی آلموسٹ مقصد سمجھیں کہ ہو گئے ہیں، اور وہ بھی ہونے والا ہے. تو اس کی بھی تکلیف ہندوستان کو بہت ہے. جی بخاری صاحب، بھارت نے بار بار یہ بات کی کہ امریکہ نے کوئی ثالثی نہیں کروائی، ہم نے تو اپنی مرضی سے جو ہے وہ جنگ بند کی، پاکستان کیونکہ اپیل کر رہا تھا. اب پھر ٹیمی بروس نے اس کے اوپر پھر بیان دیا ہے، بار بار وہ کہہ رہے ہیں اور اب پھر سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کا کردار تھا اور جے ڈی وینس شامل تھے اس مذاکرات میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر ہندوستان اسی طریقے سے یہ جعلی پروپیگنڈا جاری رکھے گا تو ایک دن ان کو ٹرمپ کی طرف سے بہت سیریس سنب آئے گا. یہ اب اس کی پیشنس، دے آر سیکنگ دی ٹرمپس پیشنس. جتنی بار وہ کہہ چکا ہے کہ میں نے کرائی ہے جنگ بندی، اس سے 2 گنا بار یہ کہہ چکے ہیں کہ نہیں جناب وہ تو کوئی رول ہی نہیں تھا. ابھی ٹیمی بروس نے تو یہ کہا ہے کہ صرف ٹرمپ نہیں، 3 بندے تھے، جی، جس میں وائس پریزیڈنٹ وینس بھی شامل تھے، جس میں فارن منسٹر روبیو بھی شامل تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بہت جس کو ہے نا ڈپلومیٹک طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو رائے ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ریالٹیز آر ریالٹیز. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کی ایک بار پھر گت بنی ہے بہت بری طریقے سے، اور امریکہ کی طرف سے بہت بڑا سنب آیا ہے. دیکھیں فارن اسپوکسمین جو ہوتا ہے ان کا، فارن منسٹری کا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، اٹس ناٹ اے مین، یہ پالیسی بیان کر رہا ہوتا ہے امریکہ کی. تو امریکہ اپنی اس بات کے اوپر قائم ہے کہ یہ جنگ بندی ہم نے کرائی تھی، اور یہ ہندوستان کو الٹیمیٹلی ماننا پڑے گا.